पुलिस का मामले खसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारड़ के घर पर छापा, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थे। हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में 15 साल पहले रहता था वहाँ पुलिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका, खाक वजारत चलानी है आपने। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस तहकीकात के लिए FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया। खत में कहा गया कि पीटीआई 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। अमेरिका में मलून सलमान रुश्दी कातलाना हमले में जख्मी, हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। मलून सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क के इलाके शोटाकोवा में हमला हुआ। तकरीब से खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचते ही एक शख्स ने हमला किया। मलून की चाकू के वार से एक आंख जाया, जिगर पर भी जख्म आए, बाजू की नसें भी कट गईं। शहबाज गिल पर बगावत पर मबनी मुबैना बयान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इजहार ला ताल्लुकी। इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ियों और शोबिस शख्सियात से बातचीत, कहा गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़ है, शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। 25 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही MNA मोनिस इलाही से गुफ्तगू। इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फंड्स इकट्ठे करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा इमरान खान खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान का 1947 से 2018 तक का कर्जा एक तरफ और इमरान खान के दौर का कर्जा एक तरफ। हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। सियासतदानों की किरदार कशी का सिलसिला बहुत पुराना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने बनाया, सियासतदान ही इसकी तामीर करते रहे। पीपल्स पार्टी ने तमाम मुल्क को हमेशा मुश्किलात से निकाला, हर फोरम पर अवाम के हकूक की जंग लड़ी। पेशावर हल्का NA-31 में ज़िमनी इलेक्शन, ANP के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दूसरी तरफ चारसदा की नशिस्त NA-24 से ANP के अमर वली खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। इलाहाबाद कराची में लियारी के नशिस्त पर NA-246 पर पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बावन खसूसी अताउल्लाह तारड़ के घर पुलिस ने छापा मारा। वज़ीर आज़म के बावन खसूसी अताउल्लाह तारड़ अपनी रिहाइश का जोहर टाउन में मौजूद नहीं थे, ताहम पुलिस ने उनसे तफ्तीश के लिए हाजिरी का नोटिस दे दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतज़ार कर रहा है। और आज पुलिस ने लाहौर में आपके घर नोटिस दिया है। उन्होंने अताउल्लाह तारड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर कानून की ताकत समझते हैं तो लाहौर में पेश हो जाएं। इस हवाले से अताउल्लाह तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वज़ीर हैं, लेकिन आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। मैं जिस घर में 15 साल पहले रहता था वहाँ पुलिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका, खाक वजारत चलानी है आपने। उन्होंने वज़ीर दाखिला पंजाब को मुखातिब करते हुए लिखा कि मुल्क दुश्मन बयानी के दिफा में इतना आगे ना जाएं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात जारी हैं, जिसके सिलसिले में FIA ने इमरान खान को ख़त लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया है। ख़त FIA इस्लामाबाद जोन के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि PTI की 1996 से लेकर
اب تک تمام تنظیموں اور ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ FIA اسلام آباد زون کی جانب سے تحریر کیے گئے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ PTI کی رجسٹرڈ، غیر رجسٹرڈ قومی و بین الاقوامی تنظیموں ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ خط میں تحریر ہے کہ PTI کے تمام اکاؤنٹس کھولے جانے سے لے کر اب تک کا سالانہ اسٹیٹمنٹ فراہم کیا جائے، تمام ملکی و بین الاقوامی ڈونرز کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ FIA نے خط میں کہا ہے کہ ان تمام قومی و بین الاقوامی کمپنیوں، کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہوں نے پارٹی کی مدد کی۔ پارٹی کے قیام سے لے کر اب تک وصول کی گئی ممبرشپ فیس کا بھی ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ خط میں FIA نے کہا کہ مختلف ممالک کی کمپنیوں و کاروباری اداروں سے وصول کی گئی رقم کی الگ الگ تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ان تمام قومی و بین الاقوامی کمپنیوں، کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہوں نے پارٹی کی مدد کی۔ امریکہ میں ملعون سلمان رشدی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی، حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹر منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملعون سلمان رشدی ریاست نیو یارک کے علاقے میں جیسے یہ تقریب سے خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچا تو ایک شخص نے اس پر حملہ کر دیا۔ ملعون کی چاقو کے وار سے ایک آنکھ ضائع، جگر پر بھی زخم آئے، بازو کی نسیں بھی کٹ گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملعون سلمان رشدی کے جگر پر بھی زخم آیا ہے، جبکہ پیٹھ اور گردن پر بھی زخم آئے ہیں۔ ملعون سلمان رشدی بولنے اور بات کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ طبی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں حالت انتہائی خراب ہونے پر وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملعون سلمان رشدی پر حملہ ہادی ماتر نے کیا اور حملہ اور ہادی ماتر کا تعلق امریکی ریاست نیو جرسی سے ہے۔ ملعون سلمان رشدی کو توہین آمیز تصنیف کی وجہ سے ماضی میں بھی قتل کی دھمکیاں ملتی رہیں اور 1988 میں اس معاملے پر برطانیہ بھی متعدد مظاہرے ہوئے تھے۔ پاکستان نے سلمان رشدی کی گستاخانہ خطاب پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ ایران کے آیت اللہ خمینی نے 1989 میں رشدی کو واجب القتل قرار دینے کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹر پر لکھا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے پنجاب کا ضمنی الیکشن ہار گئے اور اب 9 قومی نشستوں پر عمران خان انہیں روند ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف آئے یا نہ آئے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 62 وزراء سیاسی جنازے ہیں جو صرف میڈیا کھیلتے ہیں اور انتقامی سیاست جمہوریت کو خوفناک انجام تک پہنچائے گی۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ لوگ غربت اور مہنگائی کے شکنجے میں ہیں۔ رات 11 بجے لال حویلی سے خطاب کروں گا۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو نے کہا کہ عمران خان امریکی اور بھارتی شہریوں سے فنڈز اکٹھے کرتے رہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور میں بلال بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان خیراتی مقاصد کے لیے اکٹھے کیے گئے پیسے ذاتی اور پارٹی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا 1947 سے 2018 تک کا قرضہ ایک طرف اور عمران خان کے دور کا قرضہ ایک طرف ہے۔ بلال بھٹو نے کہا کہ حالیہ صورتحال میں بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے BJP ترجمان کے گستاخانہ بیان کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا ہے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں موسم کی۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارش نے پھر تباہی مچا دی۔ کل عبداللہ میں 3 ڈیم ٹوٹ گئے۔ لسبیلا میں سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہب میں موسلا دھار بارش سے جھلتل ایک ہو گیا۔ طوفانی بارش سے شہری بھی خوفزدہ۔ لنڈی تل میں تویانی سیلابی ریلے متبادل راستہ اختیار کر کے وہاں پر بہہ گیا۔ روڑی ندی میں تویانے سے وسیع اراضی پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ متعدد گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سبی اور ہنائی میں بھی بادل برسے۔ سیلابی ریلے کے باعث ہنائی کوئٹہ قومی شاہراہ عارضی طور پر بند ہو گئی۔ جھل مگسی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے۔ لسبیلا کنراج کے علاقے باکھڑا ندی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کل عبداللہ میں بارش اور سیلاب کے باعث 3 ڈیم ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی ضلع کے مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے۔ ضلع بھر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ DC کل عبداللہ کے مطابق 3000 افراد
کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، کچھ لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ شب بارشوں اور سیلاب سے مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیلاب سے کلا، سیف اللہ، بولان، کوئٹہ، زوب، دکی، خزدار میں اموات ہوئیں۔ بلوچستان میں سیلاب اور بارشوں سے متبادل سڑکیں اور شاہراہیں بھی بہہ گئیں۔ شہرانی، سبی، ڈیرہ بگٹی اور قلات میں بھی سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تربت، قاران، نسبیلا، آوران، پنجگور، ہرنائی اور سوراب میں بھی بادل برسنے کا خدشہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے 16 پل جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، 23,013 مویشی ہلاک ہوئے۔ قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ میں 100 گھر، پل اور درخت ریلے میں بہہ گئے۔ سیلاب سے 2 لاکھ سے زائد ایکڑ زمین پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ رات گئے بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہے، شہریوں کو معمولات زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ رات گئے اور آج صبح شاہراہ فیصل، ڈرگ روڈ، جوہر موڑ کے اطراف تیز بارشیں ہوئیں۔ شاہ فیصل کالونی، ملیر، ایئرپورٹ اور اطراف کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سرجانی ٹاؤن اور نارتھ کراچی میں موسلا دھار بارش سے سیلابی ریلا یوسف کوٹ میں داخل ہو گیا۔ پاور ہاؤس چورنگی سے 2 منٹ چورنگی جانے والی مرکزی سڑک زیر آب آ گئی۔ کے ڈی اے چورنگی سے حیدری مارکیٹ تک شاہراہ عثمان پر بھی پانی جمع ہے۔ موسلا دھار بارش سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 21 گھنٹے پر مشتمل بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن میں پولیس کانسٹیبل فائرنگ سے زخمی ہو گیا، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ جی وسیم، بتائیے گا کہ کس کی گولی سے جو ہے یہ زخمی ہوا اور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اس پر؟ جی بالکل، یہ شاہدرہ ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر وردی میں ملبوس پولیس اہلکار ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ جب یہ جلاراں چوک شاہدرہ ٹاؤن پہنچا تو پیچھے سے 3 موٹر سائیکل سوار آئے جنہوں نے پولیس اہلکار جو ہے وہ شائق اصغر پر جو ہے وہ اندھادھند فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں شائق اصغر زمین پر گر پڑا، جس پر جو ہے وہ ملزمان فائرنگ کرتے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاحال پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے، تمام صورتحال دیکھی گئی ہے، شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جس کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ مقامی اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی شائی کی حالت جو ہے وہ ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، لیکن اگر اس طرح سے یونیفارم والے جو ہے وہ ٹارگٹ کیے جائیں گے تو پھر عام شہری کا کیا حال ہوگا۔ جس طرح سے پولیس کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پہچان لیا گیا ہے جنہوں نے گولیاں ماری ہیں، لیکن اگر بات کی جائے مدعی مقدمہ کی جو کہ شدید زخمی ہے، اسپتال میں ہے، ان کا کہنا ہے کہ میری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، میں گھر آ رہا تھا، مجھے 3 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روکا جس پر جو ہے وہ مجھ سے پیسے اور موبائل کا مطالبہ کیا اور میں نے موٹر سائیکل بھگا دی تو ڈاکوؤں نے جو ہے وہ پیچھے سے مجھے فائرنگ کر کے زخمی کیا ہے، لیکن ابھی اس کی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کے مطابق جو ہے وہ اس کا کوئی پرانی دشمنی لگ رہی ہے، لیکن مدعی مقدمہ کہتا ہے کہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مجھے گولیاں لگی ہیں۔ اس طرح بھی جو کچھ ہی دیر پہلے ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن جو ہے وہ اسپتال پہنچے اور مظلوم کا جو ہے وہ بیان بھی قلم بند کر لیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی جشن آزادی منانے کی تیاریاں، شہریوں نے سٹالز کا رخ کر لیا، پرچموں بیجز کی خریداری جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد وحید راجپوت سے۔ جی وحید، بتائیے گا کہ شہری کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، 14 اگست آتے ہی ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی 14 اگست منانے کے لیے اسٹال جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں قائم ہو گئے ہیں۔ اسٹالوں پر خوبصورت قومی پرچم، ٹی شرٹیں، چوڑیاں، باجے، سر پہ لگانے والی ٹوپیاں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ہم شہریوں سے بات چیت کر لیتے ہیں، شہریوں کا کیا کہنا ہے۔ 14 اگست کا موقع ہے تو ہم لوگ خریداری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی جھنڈے، بیج، یہ سب کچھ خرید کے بچوں کو دیں گے اور انجوائمنٹ کریں گے خوب۔
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ نکلے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، بارش کا موسم ہے اور پھر بھی پانی بھرا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے نکلے ہوئے ہم لوگ یہاں پر، بچوں کے لیے جھنڈے وغیرہ بیچز وغیرہ لینے کی یہاں پہ آئے اور انشاءاللہ جوش و خروش سے منائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اور خوب حراری پرچم ہم لوگ لہرائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ انشاءاللہ۔ یہ 14 اگست کے حوالے سے ہم آئے ہیں یہاں، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے ٹی شرٹ وغیرہ دیکھ رہا ہوں، یہاں کیپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور جو ہے بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ پاکستان کا جو ہے وہ ایک ہمارے لیے سب سے اہم دن ہے یہ، تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور تمام لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ پرامن طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا پاکستان کے اس کو 14 اگست کو جو ہے سیلیبریٹ کریں۔ جی آپ نے شہریوں کی بات سنی، شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، اسی لیے ہم جو ہے نکل کر اسٹالوں کا رخ کرتے ہیں، اسٹالوں سے ہم چیزیں خرید کر اپنے بچوں کو اور اپنی گاڑیوں پر۔ وحید آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح باجوڑ میں بھی آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں جاری ہیں، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سٹالز بھی سج گئے۔ مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح باجوڑ میں بھی یوم آزادی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ضلع کے مختلف بازاروں میں قومی جھنڈیوں کے رنگوں سے مزین اشیاء سجائے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹلہ عرب علی خان کے مکین آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں، تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، بچوں کا جوش دید نہیں۔ مزید جانتے ہیں ایم ایس باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ پرچم، یہ پیارا پرچم عطائے رب کریم پرچم ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوٹلہ عرب علی خان میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سبز حلالی پرچموں سے بنی ٹی شرٹ، چوڑیاں، جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز خریدنے میں مصروف ہیں۔ لنگڑیال چوک، لنگڑیال روڈ، مین بازار اور بمبر روڈ پر جشن آزادی کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ بچے جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے جھنڈیاں خرید لی ہیں، اس کے بعد کپڑے خرید لیے ہیں، اس کے بعد باجیاں خرید لی ہیں، پھر بیجز خرید لی ہیں۔ ہم جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منائیں گے۔ زندہ قومیں اسی طرح جشن آزادی مناتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ۔ جبکہ دکاندار مہنگائی کی وجہ سے گاہکوں کی کمی محسوس کرنے کے باوجود خوش دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے، پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ نا زیادہ مال منگوانے کی وجہ سے بالکل خرید و فروخت ہوئی نہیں ہے، سارا مال ابھی بھی پڑا۔ کافی سارا فرق پہ ہے جی، مہنگائی کی وجہ سے کافی سارا فرق پہ ہے کام دیوار۔ حالیہ بارشوں سے سیوریج سسٹم تباہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور کارپوریشن عملہ دن رات کام میں مصروف۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ مغل کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے بہاولپور کا سیوریج سسٹم بری طرح ناکارہ ہو کر بیٹھ گیا ہے، جس پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور کارپوریشن کا عملہ دن رات کام کر رہا ہے۔ کمشنر بہاولپور خود جا کر کام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ بہاولپور کارپوریشن جو ہے ماشاءاللہ بڑی افیکٹو، بڑی ایکٹیو کارپوریشنوں میں شمار ہوتی ہے، اور آپ کو جیسے علم بھی ہے کہ اس سال بھی بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہمارا ایک ادارہ ہے اس کی محنت سے اور کارپوریشن کے ملازمین کی محنت سے اور ضلعی انتظامیہ کی محنت سے پنجاب حکومت نے بہاولپور ڈویژن کو نمبر 2 ڈکلیئر کیا پنجاب میں صفائی کے حوالے سے۔ اب عید کے معاملات تھے، ابھی اس وقت سیوریج کا ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے جس پہ آپ شہری بہت ساری شکایات لے کے بھی آتے ہیں ہمارے پاس۔ اصل میں اس کے پیچھے بنیادی طور پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ 41 سال پرانا سیوریج سسٹم ہے جو جگہ جگہ سے بیٹھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بلکہ خاص طور پہ جو 2 بڑے ہمارے چیلنج سامنے آئے، ایک ہمارے جو نئے 2 ٹرنک سورز ہیں وہ 2 جگہ سے ان کے اندر کراؤن فیلئر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری وہ سڑکیں بیٹھ گئی ہیں۔ ہم پچھلے 3 ہفتے سے اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ہمارے انجینئرنگ کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی، ہماری کارپوریشن کا عملہ بھی اس پہ دن رات کام کر رہا ہے، ایون رات کو بھی فلڈ لائٹس لگا کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے 2 سے 3 روز میں جو ایک حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جو ہمارا سیٹلائٹ ٹاؤن والا حصہ ہے جس میں اسلامیہ کالونی کا پانی بھی جاتا ہے اور دیگر بھی ہمارے جو سورنگ پوائنٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو لاری اڈے والا اس وقت کراؤن فیلئر ہے اس کے لیے ہم 4 سے 5 دنوں کا ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ وہ بھی چل پڑے گا۔ جو اس وقت جو اس کا معاملے کو کمپریہنسولی ہولسٹکلی دیکھنے کے بعد ہم نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ تمام پوری کا پورا سیوریج سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی ہم نے اپنے اعتماد میں لیا ہے اور ان کو بھی بریفنگز دی ہیں، اور وہ بھی اس بات پہ ہمارے ساتھ ہیں کہ اس کو سارے کو اوور آل ایک ضرورت ہے اس کو اپ گریڈ کرنے۔ کھاریا میں کوہ نور نیوز نے ڈھونڈ لیا ایک ایسے بزرگ کو جن کی عمر 110 سال ہے۔ حاجی شکر دین نے پاکستان کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
मज़ीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद, जो इस वक्त उस बुज़ुर्ग के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा कि इस बुज़ुर्ग के आज़ादी के हवाले से क्या तासुरात हैं? खालिया में आज कोई न्यूज़ टीवी ने एक ऐसे बुजुर्ग शहरी की को ढूंढ निकाला जिनका नाम हाजी शुक्रुद्दीन है और जिनकी उम्र तकरीबन 110 साल है। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा और वो आज भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ पेश करके ये मुल्क हासिल किया। ਉਹ ਜੀ मैं तो बता ही नहीं सकता जो कुर्बानियाँ दित्तियां गई ना जो मैं जो वेखियां ने ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਨਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਟੰਗ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। तो मैं कई याद कर चुका है कि 32 लाख मुसलमान सी, 8 लाख हिंदू सी, लेकिन उन्होंने को सारे को रफल सब मुसलमान को एक तलवार भी नहीं सी। तो उसी वजह ना वो सामने बर्छा मारते बच्चे नूं ते खड़ा कर देंगे, कहते ये ले को पढ़ सका पाकिस्तान। एहो जी मंजिल मैं वेखियां ने, तो मैं तुहानूं के सुना कि सुनाने वास्ते भी मेरा दिल नाल कंब जांदा है कि वो वक्त कैसा सी। लेकिन मैं आज भी कुर्बान करना उन्होंने लोगों पर जिन्होंने बुजुर्गों ने। शहजाद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कश्मीर प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज मीरपुर रॉयल्स का ऑफिशियल तराना धूम मचाने आ गया। सीज़न 2 का टीज़र जारी। कप्तान शुएब मलिक, वसीम अकरम और स्क्वाड का हिस्सा दीगर खिलाड़ी भी इस वीडियो में इन एक्शन। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।